या हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने फिर ये कीमती मौका बख्शा कि ताकि आपकी खिदमत में हाज़िर होएं, और इसी तरह आपको जो कलाम सिखाया जाता है इसे आगे शेयर करें, लोगों तक, दूसरे बहन भाइयों तक, अपने अजीज़ों रिश्तेदारों को पहुँचाएँ ताकि इस कलाम से बरकत लोग पाएँ, और इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक आने वाले दिनों में इस कलाम को पहुँचाएँ। आज का जो हमारा मौजू है, जो हमारा टॉपिक है मेरे अजीज़ों, वो ये है कि मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूँगा। यानी हमारा ये आज का टॉपिक है कि खुदा ने कहा कि मैं हर फर्द पर, बशर नौ पर, हर बशर पर अपनी रूह को नाजिल करूँगा। तो मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं योएल की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 28 और 29 आयत में क्या लिखा है। हम पढ़ते हैं यहाँ पे, और इसके बाद मैं हर बशर पर अपनी रूह नाजिल करूँगा, और तुम्हारे बेटे बेटियाँ नबूवत करेंगे, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे, ख्वाब, और जवान रोया देखेंगे। बल्कि मैं उन अयाम में ग़ुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाजिल करूँगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा यहाँ पे वादा करता है। खुदा ने यहाँ पे वादा किया और कहा कि मैं हर फर्द पर अपनी रूह को नाजिल करूँगा। तो मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह उन दिनों में खुदा ने हर फर्द बशर का वादा किया है, रूह डालूँगा, नाजिल करूँगा। तो मेरे अज़ीज़ों, ये जो पेशन गोई थी, ये जो नबूवत थी, वो रोया जो मेरे अज़ीज़ों वहाँ पे हमें नज़र आती है कि वहाँ पे कहा गया है कि जो जवान हैं वो नबूवत करेंगे और रोया देखेंगे, और बुढ़े ख्वाब देखेंगे। मेरे अज़ीज़ों, अभी हमने जो देखा है, हम पुराने अहदनामे में भी इसको और गौर करेंगे, देखेंगे कि पाक रूह के मुताबिक जो ज़िंदगी है वो गुजारनी ज़रूरी है। पाक रूह, क्योंकि आखिर ज़माने में खुदा ने वादा किया है कि मैं रूह को नाजिल करूँगा, रूह को आपके ऊपर डालूँगा। तो मेरे अज़ीज़ों, उसमें कोई भी बशर नहीं बचता। कोई भी बशर ये नहीं है कि जिसको किसी को रूह कुदस नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा, अहले ज़बान को मिलेगा। और मेरे अज़ीज़ों, जो ईमान लाएंगे, जो उसके कवानीन के मुताबिक चलेंगे, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, उसके ईमान लाने से ही वो लोग सब बरकत पा सकते हैं। इसी तरह हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब, उसका 32 बाब और उसकी 15 और 16 आयत को गौर करेंगे। ताकि वक्तिया आलम बाला से हम पर रूह नाजल ना हो, और बियाबान शादाब मैदान ना बने, और शादाब मैदान जंगल ना गिने जाएं। तब बियाबान में अदल बसेगा, और सदाकत शादाब मैदान में रहा करेगी, और सदाकत का अंजाम सुलह होगा, और सदाकत का फल अबदी आराम इत्मीनान होगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे हम देखते हैं कि यशायाह नबी की मार्फत ये बात बताई गई है कि सदाकत का अंजाम सुलह होगा, और सुलह का जो फल है अबदी आराम होगा। अबदी आराम व इत्मीनान में होगा। अबदी आराम और इत्मीनान 1000 साल बादशाही में हमें मिलेगा। और वहाँ पे जब खुदा अपने ईमानदारों को, अपनी कलीसिया को, अपने खून खरीदों को जब अपने पास रखेगा, तो मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह की दूसरी आमद में जब हम देखते हैं कि 1000 साल बादशाही, तो वहाँ पे अबदी आराम हमें मिलेगा, जो ना ख़त्म होने वाला, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह कहता है कि खुदा का रूह के वसीले से, ये कैसे होगा? खुदा के रूह के वसीले से, पाक रूह के वसीले से, उस दूसरे मददगार के वसीले से अबदी आराम में हम दाखिल होंगे। मेरे अज़ीज़ों, अबदी आराम में हम जाएंगे।
تو میرے عزیزو سکون، عدل و انصاف اور میرے عزیزو کامرانی اور جو ہے خوشحالی ہوگی، اس زمانے میں خوشحالی ہوگی اور خدا کا انصاف ہوگا، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہے گا اور میرے عزیزو ہمارے سے وہ ان کا انصاف کروائے گا، ان لوگوں کا جو کہ میرے عزیزو بنی اسرائیل کے قبیلوں کا انصاف کروائے گا ہمارے سے۔ کہتے ہیں کہ پاک روح نے ہی رول 1000 سالہ بادشاہی کو قائم کیا ہے۔ یہ بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاک روح نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ یشوع مسیح کی آمد جو ہے اس کا انتظار کرنا ہے، ہمیں اس کے انتظار کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور شاگرد بھی میرے عزیزو پاک روح کا انتظار کر رہے تھے، شاگرد بھی وہاں پہ بیٹھے پاک روح کا انتظار کر رہے تھے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو وہ کیسے انتظار کر رہے تھے، اب اسی طرح میرے عزیزو ہمیں اور بھی حوالے اس کے ملتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں کہاں کہاں پہ خدا نے وہاں پہ کیا۔ یسایہ 11 باب آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، یسایہ 11 باب اس کی 29 آیت، 44 باب اس کی 3 آیت، 61 باب اس کی پہلی آیت، حزقیل 39 باب اور اس کی 29، اور اعمال دوسرا باب اس کی 16-18 آیت میں لکھا ہے۔ تو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، کہتا ہے کہ فضل اور مناجات کی روح کو میں نازل کروں گا۔ اب دیکھتے ہیں زکریا 12 باب اس کی 10 آیت میں، اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے، جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے تلخ کام ہوگے جیسے کوئی اپنے پلوٹے کے لیے ہوتا ہے۔ میرے عزیزو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ فضل اور مناجات کی روح میں ان پہ نازل کروں گا، اور میرے عزیزو اسی طرح جنہوں نے چھیدا اس پر نظر کریں گے۔ یسوع مسیح کو، یشوع مسیح کو جب انہوں نے ہاتھوں میں کیل لگائے، پاؤں میں کیل لگائے، پسلی میں نیزہ لگایا، تو میرے عزیزو انہوں نے یشوع مسیح کو چھیدا تھا۔ جنہوں نے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، کیونکہ ہر ایک آنکھ دیکھے گی کہ وہ دوبارہ جب دنیا پہ آئے گا تو میرے عزیزو جنہوں نے اس کو چھیدا ہے وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین کے سب قبیلے میرے عزیزو چھاتی پیٹیں گے۔ یہاں پہ لکھا چھاتی پیٹیں گے، بے شک کہتا ہے آمین۔ میرے عزیزو ہم اسی طرح اس کے اور بھی حوالے ہیں جہاں پہ انہوں نے اس کو کیلوں سے چھیدا تھا، یعنی کیل اس کے ہاتھوں میں لگائے تھے۔ یوحنا 19 باب اس کی 37 آیت اور 37 آیت ہے، اور اعمال 10 باب اس کی 45 آیت میں بھی آپ کو حوالہ ملے گا۔ اسی طرح میرے عزیزو ہم مکاشفہ پڑھتے ہیں، پہلا باب اس کی 7 آیت میں کیا لکھا ہے؟ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، بے شک آمین۔ میرے عزیزو یہاں پہ ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ وہ بھی دیکھیں گے جنہوں نے اس کو چھیدا ہے، اور میرے عزیزو ہر ایک آنکھ دیکھے گی۔ اور اسی طرح میرے عزیزو ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ وہ دوسرا مددگار، یعنی وہ کہتا ہے کہ ہر بشر نو پر، ہر انسان پر میں اپنے روح کو نازل کروں گا۔ اسی طرح ہم اعمال 2 باب اس کی 39 آیت میں دیکھتے کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارے خدا اپنے پاس
بلائے گا۔ میرے عزیزو، یہ وعدہ ہر بشر نو پر میں اپنی روح کو نازل کروں گا۔ تو اسی طرح کہتا ہے تم اور تمہاری اولاد اور ان دور کے لوگوں سے۔ آج جو ہم نظر آ رہے ہیں، جو ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں، ہم دور کے لوگ ہیں۔ ہمیں میرے عزیزو، اس نے جو ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ہم دور تھا کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر ہو۔ انہوں نے کہا تھا اگرپا کو چھوڑ دیتا ہوں میں، پلاطس نے کہا کہ میں اگرپا کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، تو اسے صلیب دے۔ تو میرے عزیزو، انہوں نے وہاں پہ اقرار کیا، کہا کہ اس کا جو خون ہے ہماری اولاد ہماری گردن پر ہو۔ انہی کو یقین دلایا گیا ہے کہ اگر تم خداوند پر ایمان لاؤ گے، ان کو ہی بتایا گیا تھا جنہوں نے کہا کہ یسوع کا خون ہماری گردن پر اور ہماری اولاد کی گردن پر ہو، انہی کو کہا گیا ہے کہ خداوند پر ایمان لاؤ، خدا پر ایمان لاؤ تو تم پر فضل ہوگا۔ اگر وہ ایمان آج جو بھی آج بھی میرے عزیزو جو یہودی ہیں جنہوں نے اسے صلیب پہ چڑھایا تھا، رومیوں نے چڑھایا تھا، لیکن میرے عزیزو فیصلہ کنہوں نے دیا؟ رومیوں کے ہاتھ میں یہودیوں نے دیا تھا تاکہ اسے صلیب دی جائے۔ اسی طرح میرے عزیزو خداوند کو وہ آج بھی ایمان لا کے ان پر فضل ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو ایماندار جو ہیں، وہ ایماندار والدین جو ہیں، ان کی اولاد یقینی طور پر وعدے کی بات جو حاصل کرتی ہیں، یا کہ اولاد بھی نجات یافتہ ہے، یعنی ان کی جو ایماندار ہیں ان کے بچے بھی ایماندار ہوتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یہ ہم یعنی جو نجات ہے، نجات نہیں مل سکتی۔ نجات کا اپنا اپنا سیپریٹ کام ہے میرے عزیزو۔ نجات کا ہر انسان کا اپنا فعل ہے، اپنا فعل ہے، وہ خود اس پر ایمان لائے گا تو نجات پائے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی خاندان میں یا مسیح خاندان میں پیدا ہونے سے اسے نجات ملے گی، نہیں۔ نجات پرسنل، ہر ایک کا اپنا اپنا میٹر ہے، پرسنل بات ہے۔ پرسنل طور پہ جب تک وہ خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانتا تو تب تک میرے عزیزو ان کو نجات نہیں مل سکتی۔ یہاں پہ بھی میرے عزیزو جو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری اولاد اور ہماری گردن پر یسوع کا خون رہے گا، اسے جو صلیب پہ ہم دے رہے ہیں، ہماری اولاد اور ہماری گردن پر خون ہوگا، لیکن وہ خون میرے عزیزو خدا آج اپنے فضل سے ان پر فضل کرتا ہے کہ ایمان لائیں تو ان کا وہ گردن سے وہ خون اتر جائے گا۔ اسی طرح میرے عزیزو ایمانداروں کے بچے یہ ہیں، وہ بھی نجات یافتہ ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، نجات یافتہ ہونے کے لیے مسیح یسوع کو قبول کرنا ہے۔ تو اسی طرح کیا خدا کی کلیسیا کو علم نہیں کہ جو جسم سے پیدا ہوتا ہے وہ جسم ہے، جو جسم سے پیدا ہوتا ہے وہ جسم ہے، جو روح سے پیدا ہوتا ہے وہ روح ہے۔ تو اسی طرح ناپاک چیز سے پاک چیز کیسے نکال سکتے ہیں؟ ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ ناپاک چیز جو ہے اس میں سے کیسے پاک چیز نکالی جا سکتی ہے۔ ایوب جیسے کہتا ہے، دیکھیں ذرا 14 باب اس کی 4 آیت میں کیا لکھا ہے۔ ایوب، ناپاک چیز میں سے پاک چیز کون نکال سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ میرے عزیزو، ایوب یہاں پہ کہتا ہے، تو کیا کلیسیا کو نہیں تھا پتا کہ جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے، جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو ناپاک، یہاں پہ وہ کہتا ہے، جیسے کہتا ہے کہ یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت میں کہتا ہے کہ جو ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو میرے عزیزو اسی طرح ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ کہتا ہے کہ ایوب یہاں پہ کہتا ہے کہ کیا ناپاک چیز میں سے پاک چیز نکال کوئی سکتا ہے؟ نہیں، سوائے خدا کے۔ خدا ہے جو ہماری فطرت کو بدل سکتا ہے، خدا ہے جو ایک ناپاک انسان کو پاک بنا سکتا ہے اپنے
اس کے اقرار کے وسیلہ سے وہ اقرار کرے، توبہ کرے، مسیح کو قبول کرے، تو پھر وہ پاک ہو سکتا ہے۔ اس ناپاک چیز میں سے پاک میرے عزیزو اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو اسی طرح یہ خدا کا کام ہے۔ خود پیدائش سے فطری پلیتگی کا مطلب گندگی ہے اور ملتی ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گندگی وہاں سے نظر آتی ہے، نجاست ہے، لیکن میرے عزیزو یہ پیدائش اطمینان نہیں دے سکتی۔ جو دنیاوی پیدائش ہے یا جسمانی پیدائش ہے یہ آپ کو اطمینان نہیں دے سکتی۔ ہمیں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ نئے عہد کے تحت خدا کے فرزند میرے عزیزو نہ خون سے ہیں نہ جسم کی خواہش سے، کیونکہ نئے جو میرے عزیزو خدا کے فرزند بنتے ہیں وہ نہ خون کی نہ جسم کی خواہش سے اور نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 13 آیت میں کیا لکھا ہے، اور نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ میرے کا حق بخشا گیا ہے انہیں ایمان سے، اور نہ وہ کوئی خون سے نہ جسم کی خواہش سے بلکہ خدا کے ارادے سے۔ خدا ہے جو پاک کر سکتا ہے، خدا ہے جو اپنے بیٹے کے خون کے وسیلہ سے پاک کر سکتا ہے۔ اہم اور قابل غور بات یہ ہے کہ یہ وعدہ صرف کہتا ہے یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد ہی کے لیے نہیں بلکہ ان دور کے لوگوں کے لیے بھی ہے، ان غیر قوموں کے لیے بھی ہے جن کو خداوند ہمارے خدا جو ہے بلاتا ہے۔ اس میں سارے اس طرح شامل ہیں جس طرح کوئی ایمان لائے اور خوشی کی دعوت کو قبول کرے۔ وہ خوشی کی دعوت کو قبول کرے تو پھر ایمان لا سکتا ہے۔ جیسے کہتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخشتا ہے تاکہ جو کچھ پہ ایمان لاتا ہے ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اس خوشخبری کی دعوت کو قبول کوئی کرے گا تو پھر وہ ایمان لا سکتا ہے، پھر وہ پاک ہو سکتا ہے، پھر وہ یسوع کے خون سے اپنے آپ کو دھو سکتا ہے، کیونکہ یسوع کا خون پاک ہے، بے عیب ہے، کوئی اس میں گناہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو اسی طرح وہی خون ہے جس کے وسیلہ سے ہم پاک ہو سکتے ہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس ان پہ میرے عزیزو نازل ہوا، شاگردوں پہ نازل ہوا۔ اب دیکھتے ہیں اعمال پہلا باب اس کی 5 اور 8 آیت میں کیا لکھا ہے، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ یہ یہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ یوحنا نے کہتا کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تھوڑے دنوں کے بعد تم کیا کرو گے؟ کون سا بپتسمہ پاؤ گے؟ روح القدس کا بپتسمہ۔ یعنی ہر فرد پر وعدہ ہے خدا کا، مگر آگ سے بپتسمہ، آگ کے بپتسمے کی عدالت ہے، اور میرے عزیزو عدالت و غضب کا ہمیشہ ہے جو بے ایمانوں کے لیے ہے اور مستقبل میں ہوگا۔ یہ ہوگا میرے عزیزو، آگ کا بپتسمہ، اس آگ میں سے گزارا جائے گا، اور وہ بے ایمان لوگوں کے لیے ہے میرے عزیزو، جہاں پہ کہتا ہے رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ جو آج خداوند کو قبول نہیں کرتے، جو آج خدا کی طرف نہیں آتے، ان کو میرے عزیزو وہاں پہ ڈالا جائے گا۔ جو آج بیٹے کو رد کرتے ہیں، جو آج بیٹے کو قبول نہیں کرتے، جو اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہر فرد پر میں اپنی روح کو نازل کروں گا، ہر فرد نو پر، ان لوگوں پر کہتا ہے کہ جب نازل کروں گا تو وہ بڈھے خواب دیکھیں گے اور جوان رویا دیکھیں گے، اور ان کے لونڈیوں پر، ان لوگوں پر جو کہ میرے عزیزو سب پر وہ نازل کرے گا۔ اور غضب کا جو میرے عزیزو عدالت ہے، جو عدالت کرے گا، متی 3 باب اور اس کی 11-20 آیت میں ہے، لوکا 3 باب اور اس کی 17 اور 16 آیت میں ہے۔ پاک روح کو، روح القدس کو ہماری ضرورت کے لیے مہیا کرتا ہے،
اور وہ یہ باکثرت اور مفت مہیا کرتا ہے. مفت، کوئی اس کی قیمت نہیں مانگتا. جو کچھ میرے عزیزو ہمیں کرنا ہے، جو صرف ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف مانگے. آج صرف اور صرف مانگنے کی ضرورت ہے. پہلا مفت تحفہ ہے یہ جو خدا دیتا ہے. خدا اپنے بچوں کے لیے چاہتا ہے کہ وہ میرے بچے جو ہیں وہ روح القدس سے بھر جائیں. آج اس کے بیٹے بیٹیاں بھر جائیں اور میرے عزیز و روح القدس کے تحفے سے، مفت تحفوں کو حاصل کر لیں. میرے عزیزو اس سے مانگے. وہ پاک روح کا بپتسمہ ہے جو آپ کو وہ دینا چاہتا ہے. وہ یہ دوست ہے آپ کا، یعنی جو ہے روح القدس جو ہے آپ کا دوست بھی ہے. کیا دوست ہے کہ پاک روح کا بپتسمہ ہماری خوراک کے لیے ہے، ہماری خوراک روحانی خوراک کے لیے ہے. نئے ایمانداروں کو دیا جاتا ہے تاکہ ہر ایماندار کو خدا میں بڑھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے. جب آپ نے بڑھنا ہے، آپ کی نشو و نما ہونی ہے، آپ نے مسیحیت میں جب پروان چڑھنا ہے، تو پاک روح آپ کی خوراک ہے. روح القدس آپ کی خوراک ہے، کیونکہ کہتا ہے ہر فرد پر میں اپنی روح کو نازل کروں گا. اس اخیر دور میں اس نے وعدہ کیا ہے، اور آپ سب کی یہ خوراک ہے جو اسے قبول کرتے ہیں. اور اسی طرح پاک روح نئے ایمانداروں میں رہنے کے لیے اس وقت آ جاتا ہے جب وہ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے. جب قبول کرتا ہے اس وقت اس میں آ جاتا ہے. تو میرے عزیزو وہ روح سے پیدا ہوتے ہیں، روح القدس سے پیدا ہوتے ہیں، نئے مخلوق بن جاتے ہیں، نئے ایماندار بن جاتے ہیں. اسی طرح لیکن یشوع مشائخ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اس کے گواہ بنے اور خوشخبری کو قوت اور اختیار کے ساتھ پھیلانے سے پہلے انہیں روح القدس کے بپتسمے لینے کے لیے انتظار کی ضرورت تھی. انہیں کہا گیا انتظار کی ضرورت ہے. تو یروشلم میں میرے عزیزو شاگرد جو تھے انتظار کر رہے تھے. دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت سے لے کے چوتھی، یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سپھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری. اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. میرے عزیزو، جیسا کہ خداوند یشوع مشائخ نے انہیں کہا تھا ہم پڑھتے ہیں کہ عید پینتیکوست میں یکایک آسمان سے آواز آئی. اور میرے عزیز جو ہم نے پڑھا ہے کہ وہاں پہ آندھی کا سناٹا سا، زور کی آندھی کا سناٹا نظر آیا، انہیں محسوس ہوا، اور وہ سارا گھر جہاں بیٹھے تھے وہ ہل گیا. یہاں پہ لکھا ہے کہ سارا گھر جو تھا وہ بیٹھے تھے گونج اٹھا، گونجنا شروع ہو گیا. تو میرے عزیزو اسی طرح انہیں آگ کے شعلے سے زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ کے ٹھہر گئی. وہ روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح انہیں روح نے بولنے کی طاقت بخشی. آج بھی میرے عزیزو روح القدس آج بھی آپ جیسے بھی وہ آپ کو طاقت بخشے گا، روح جیسے بھی طاقت بخشے گا ویسے آپ بول سکتے ہیں. تو میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے. کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے نبوت کریں گے. کیا کہتا ہے جی؟ تمہارے بیٹے نبوت کریں گے. اس ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر روح کو میں کیا کروں گا؟ نازل کروں گا. یہ بھی وعدہ تھا وہاں پہ. اعمال 21 باب اور اس کی 9ویں آیت میں ہم دیکھتے کیا لکھا ہے. کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہو، خواہ یونانی، خواہ غلام ہو، آزاد، ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح
پلایا گیا۔ میرے عزیزو، یہاں پہ پالوس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پہ سب کو، یعنی ان سب لوگوں کو جو کہ ایک ہی روح سے پلایا گیا ہے، ایک ہی روح القدس ملا گیا ہے، کہتا ہے کہ چاہے وہ، کیونکہ ہم سب کو خواہ یہودی ہو، خواہ یونانی ہو، خواہ غلام ہو، خواہ آزاد ہو، ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے ہمیں کیا کیا ہے؟ آزاد کیا گیا ہے۔ ہم آزاد ہیں۔ اور پھر کہتا ہے ایک ہی روح کے وسیلے سے ہمیں ایک بدن ذات بپتسمہ لیا اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا ہے، وہ روح القدس پلایا گیا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، اعمال کی کتاب میں جب ہم نے پڑھا ہے کہ کلیسیا میں تھا فلپس مبشر، اس کی 4 کنواری بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھی، اور اس جگہ پر ایک نبی بھی تھا جس کا نام اکبس تھا۔ اگر آج کی دنیا کے لیے یہ نبوت ختم ہو گئی ہے، لیکن آج کی دنیا یہی سمجھتی ہے کہ شاید نبوت ختم ہوگی، اب نبوت نہیں ہوگی، نبی کوئی نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، تو وہ کہتا ہے کہ وہاں پہ ایک نبی بھی تھا، اکبس نبی تھا، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ میں آسمان پہ جاتا ہوں تمہارے لیے انعام دوں گا، آدمیوں میں انعام بخشوں گا، اور میرے عزیزو وہ 5 خدمتیں ہیں، اس کے وسیلہ سے وہ ہمیں بخشتا ہے۔ اس میں میرے عزیزو جو رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، مبشر ہیں، چرواہے ہیں اور استاد ہیں جو کہ کلیسیا میں آج خدمت کرتے ہیں۔ اسی طرح وہاں پہ نبی تھا، اکبس نبی تھا۔ تو آج کی دنیا جو ہے سمجھتی ہے کہ شاید نبوت ختم ہو چکی ہے، نہیں، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے نبوت ختم نہیں ہوئی، بلکہ اور مزید شروع ہو گئی ہے، اور خدا نے اس کو آگے بڑھا دیا ہے۔ تو وہ سب کے سب میرے عزیزو جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت ختم ہوگی، وہ جھوٹ بولتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بائبل مقدس میں ہم نے پڑھا ہے کہ فلپس کی 4 بیٹیاں نبوت کر رہی تھی۔ وہ جو نبوت کرتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، وہ نبوت کر رہی تھی۔ تو اسی طرح میرے عزیزو تو میرے عزیزو نبوت کرتی تھی، اور اکبس بھی جو وہاں پہ نبی تھا۔ تو اسی طرح خدا آج بھی نبی بھیجتا ہے۔ اگر نبوت ختم ہو جاتی تو پھر خدا ختم ہو جائے گا۔ اگر نبوت ختم ہو جائے گی تو خدا ہی ختم ہو جائے گا، خدا کا جو ڈھانچہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ خدا کا جو پورا سسٹم ہے وہ ہمیں نبوت کے وسیلہ سے بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح تو میرے عزیزو خدا کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم لوگ حدیں باندھتے ہیں کہ شاید اس دور میں نبوت ختم ہو گئی، اب نبوت نہیں ہے، لیکن خدا میرے عزیزو لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کی کوئی حد رکھنا کوئی چاہتا ہے تو میرے عزیزو یہ غلط کرتا ہے، کیونکہ خدا لامحدود ہے۔ اب دیکھیں میرے عزیزو، اس طرح کے ہم نے پڑھا یہاں پہ کہ کہتا ہے کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہو، خواہ یونانی ہو، خواہ غلام ہو، آزاد ہو، ایک ہی روح میں سے ایک ہی روح کے وسیلہ سے کیا ہوا ہے؟ بپتسمہ پایا ہے۔ کہتے ہیں خواہ یہودی ہو، خواہ یونانی ہو، خواہ غلام ہو، آزاد ہو، ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک ہی بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا ہے۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو مسیح کے بدن میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا ہے۔ وہ روح ہمیں آج پلایا گیا ہے، اس روح کو جن کو نہیں پلایا گیا وہ اس روح کے مانگے کہ کہیں گئے خداوند تو مجھے روح دے تاکہ میں اس روح سے پی سکوں۔ اسی طرح میرے عزیزو ہم نے دیکھا کہ عید پینتیکوست پر مسیح کلیسیا کی بنیاد تھی، وہ بنیاد وہاں پہ رکھی گئی۔ یشوع مشیح کے شرمیلے اور ڈرپوک شاگرد جو تھے اب بے خوف ہو گئے ہیں، دلیر ہو گئے ہیں۔ تو میرے عزیزو ناڈر شاگرد جو تھے تبدیل ہو چکے ہیں، پاک روح نے ان کو تبدیل کر دیا ہے۔ ان میں سے جو ڈر تھا، ڈرپوک پن تھا، خوف تھا، وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا ہے، کیونکہ پاک روح دلیری بخشتا ہے میرے عزیزو۔ اور اسی طرح انہوں نے میرے عزیزو اسی لمحہ قوت پائی، اختیار مل گیا۔ اختیار انہیں پہلے ہی دے دیا تھا خدا نے کہ جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو،
दुश्मन की सारी ताकत पर गलबा पाओ। लेकिन मेरे अजीजों, फिर भी उनके अंदर क्या था? खौफ था। किस चीज का खौफ था? ये वादा जो था वो पूरा नहीं हुआ था उस वक्त तक, जो कहता था कि हर बशरे नौ पर मैं अपनी रूह को नाजल करूंगा और डालूंगा। तो वो रूह उस वक्त जब उन्हें मिला तो मेरे अजीजों उसी लम्हा उन्हें इख्तियार और मनादी शुरू कर दी, और वो बहुत ज़ाती तौर पे यशवा मशाह की खिदमत करते थे। वो मेरे अजीजों इसी तरह वो होना शुरू हो गए, वो खिदमत की तरफ होना शुरू हो गए, खिदमत के साथ वो बदल गए और इसी तरह खुदावंद के शागिर्द तब्दील हो चुके थे। क्या आप भी आज तब्दील होना चाहते हैं? वो तब्दील हो चुके थे रूह के वसीला से, क्या आप भी तब्दील होना चाहते हैं? या अपनी पुरानी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं? यह आपके पास है, यह आपके पास चॉइस है कि चाहे आप पुरानी जिंदगी में ही खुश होना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, तब्दील हो गए तो फिर ही चेंज हो सकते हैं। तो इसी तरह क्या आप रूह यानी रूह कुदस लेना चाहते हैं? यशवा मशाया कहता है, यानी वो खुद अपने मुंह से यीशु मसीह कहता है, खुदा का बेटा खुद अपने मुंह से कहता है। जरा देखें हम लूका की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 11 से 13 आयत तक। कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देगा? मेरे अजीजों, यशवा मशाया खुद यहाँ पे कह रहा है, तुम जो बुरे हो के, तो कहता है कि कौन सा बाप है जब उसका बेटा रोटी मांगता है तो उसे वो पत्थर देता है, या मछली मांगता है तो उसे सांप देता है, या कोई अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? तो बस जब तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देगा? यहाँ पे लिखा है मेरे अजीजों, साफ लिखा है, कहता है कि आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों। जब वो मेरे अजीजों वो यहाँ पे कह रहा है कि आसमानी बाप जो है वो रूह कुदस देना चाहता है, वो रूह कुदस से आपको भरना चाहता है, तो मेरे अजीजों आप उसके आगे आज खुदा को कहें कि आए बाप तू मेरी जिंदगी को बदल, दुआ करें उससे, कहें कि आए खुदावंद तू मुझे अपने रूह को दे, क्योंकि उसका वादा है। उसने कोई मेरे अजीजों आपके साथ वादा किया, झूठ नहीं बोला हुआ। ये आपकी मर्जी है कि आप उसे ले सके। कहता है कि मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजल करूंगा। क्या आज वो आपकी जिंदगी पे नाजल हो चुकी है? उसे लें, क्योंकि आप ही जब लेंगे तो बरकत का वसीला बन सकते हैं, कौमों को बदलने का वसीला बन सकते हैं, कबीलों को बदलने का वसीला बन सकते हैं, अपने घराने को बदलने का वसीला बन सकते हैं। पहले आप खुद बदलें तो फिर किसी और को बदलने की कोशिश करें। खुदा आपको बरकत दे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आमीन, आमीन, आमीन।